अस्सलाम वालेकुम जी। वॉइस ऑफ समरी में आपको सबको कहती हूँ खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे खैर खैरियत से और अल्लाह ताला यूं ही आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ करते रहें। एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। तो चलिए चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। आज मेहंदी थी और कल बारात। गर्देजी हाउस में ही मुश्तरका मेहंदी के फंक्शन का इंतज़ाम किया गया था। गर्देजी हाउस को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था, जिसकी चकाचौंध रोशनी देखने वाले की आंखों को खैरा कर रही थी। मेहंदी की मुनासबत से पीले गेंदे के फूलों से सारे लॉन को सजाया गया था। आज के फंक्शन के लिए लॉन में इंतज़ाम किया गया था। एक तरफ गद्दे और कुशन लगाकर बैठने का इंतज़ाम था, जबकि दूसरी तरफ गोल मेज़ और कुर्सियां लगाई गई थी। स्टेज पर दो झूले रखे गए थे, जिन्हें पीले गेंदे के फूलों से लड़ियों की सूरत में सजाया गया था। एक तरफ दोनों लड़कियों के बैठने के लिए और दूसरी तरफ दोनों लड़कों के लिए। धीरे धीरे सब मेहमान आना शुरू हो चुके थे। शादी के लिए दिन कम थे, इसलिए बाजार से रेडीमेड सब चीज़ें खरीद ली गई थी। फिज़ा और हाशिर अंदर दाखिल हुए, उनके साथ आशिर भी था, जो वाइट खदर की अकड़ी हुई शलवार कमीज़ में मलबूस था। जैसे उसका सूट अकड़ा हुआ था वैसे ही उसकी गर्दन में सरिया भी फिट था। वाइट शलवार और कमीज़ में मलबूस हल्की सी बियर्ड में उसकी हल्की सी गंदमी रंगत नुमायां हो रही थी। तीखे नकूश लिए वो खासा खूबरू दिखाई दे रहा था। शानों पे खाकी शाल डाले वो शाहाना चाल चलते हुए उनके साथ अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे दुराब भी आया, ब्लू जीन्स पे वाइट शर्ट पहने, गले में चुनरी दुपट्टा गोल घुमाकर डाले हुए खासा हैंडसम दिखाई दे रहा था। आशिर ने अपने दोस्त का तारुफ भी सबसे करवाया। सब एक दूसरे से मिलने लगे। तभी समसाम ने भी जेड पैलेस से निकलकर कितने अरसे बाद इस घर में कदम रखा था, सिर्फ अपने बाबा की खुशी की खातिर, जो घर के दरवाजे के पास खड़े शायद उसी के इंतजार में थे। वो स्याह शलवार कमीज में मलबूस, शानों पे अपनी शफाफ आंखों के हम रंग ग्रे रंग की शाल मौसम की मुनासबत से ओढ़े वजाहत का मुंह बोलता सबूत दिखाई दे रहा था। स्याह रंग की शलवार कमीज में उसकी शानदार पर्सनालिटी पे जिसकी नज़र पड़ती तो दोबारा हटने का नाम नहीं ले रही थी। वहाँ मौजूद सब उसे सताइशी नज़रों से देखने लगे। अब्बास गर्देजी से मिलने के बाद वो आलम गर्देजी से मिला। हुमा ने भी उसे गले से लगाकर प्यार किया। सब उससे मिले। यहाँ बैठो आशिर के साथ। आलम गर्देजी ने उसे आशिर के साथ झूले पे बैठने के लिए कहा तो समसाम की पेशानी पे शिकनों का जाल बिछा। दूसरी जानिब आशिर कोई कम थोड़ी था, उसके चेहरे के जाविये भी फौरन बिगड़ गए। वो सूरत से अपनी जगह से उठा। दोनों एक दूसरे के मुकाबिल एक दूसरे को खूंखार नज़रों से घूर रहे थे। भाई हो आपस में, साथ बैठने में क्या मसला है, बैठ जाओ बच्चों। अब्बास गर्देजी की शफकत आमेज आवाज़ सुनकर दोनों के तने हुए आसाब थोड़े ढीले पड़े। न चाहते हुए भी वो दोनों ज़रा फासला रखते हुए एक ही झूले पे बैठ गए। दोनों को खामोश बैठे देखकर सब ने सुकून का सांस लिया। देखो हुमा, जाकर बच्चियों को तैयार हुई या नहीं, सब मेहमान आ चुके हैं, रस्म शुरू करें। आलम गर्देजी ने कलाई पे बंधी हुई घड़ी पे नज़र डालकर कहा। आओ फिज़ा मेरे साथ। हुमा ने इस बात में सर हिलाते हुए फिज़ा को भी अपने साथ लिया और अंदर की तरफ चल दी, उन्हें लेने के लिए। हर तरफ मसहूर कुन खुशबू फैली हुई थी। धीमे सुरों में बजते म्यूजिक की आवाज़ उसके कानों में बासानी पहुंच रही थी। सतरंगी भारी लहंगा पहने वो खुद को बहुत बेआराम महसूस कर रही थी। गहरे गले वाली चुस्त सी चोली उसकी बेदाग कमर को अयां कर रही थी, जिसे उसने दुपट्टे से छुपाने की भरपूर कोशिश की थी। कुदरती फूलों से बने गजरे, बाले और माथा पट्टी लगाए उसने अपना चेहरा पीले दुपट्टे में छुपा लिया था। बालों को खूबसूरती से जूड़े की शक्ल में बांधकर ऊपर से फूल लगाए दुपट्टा डाल दिया गया था, जो मुश्किल उसकी कमर तक आता था। आप यहाँ बेटा? उन्होंने दुराब को अपने पीछे आते हुए देखकर हैरानगी से पूछा। वैसे तो मैं दुल्हन का देवर हूँ, लेकिन आप मुझे उनका भाई भी समझ सकती हैं। मैं अपनी बहन को रस्म के लिए खुद बाहर लेकर जाऊंगा। दुर्राब ने मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो फिजा और हुमा ने भी मुस्कुराकर इजाज़त दे दी। जैसे ही दुराब की हमराही में उसने बड़े से लॉन में कदम रखा, जिसे मेहंदी के फंक्शन के लिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया था कि उसकी आंखें एक लम्हे को इस चक्काचौंध सी ठहर सी गईं। आशिर ने जब सादिया को दुराब के साथ आते देखा तो उसकी आंखों से शरारे फूटने लगे। आशिर की आंखें वो बारीक दुपट्टे में से भी अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर उसकी सांस अटकने लगी। उसने घबराकर अपने दुपट्टे को दुरुस्त करने की कोशिश की। खुद को इन अनजान और बेबाक नज़रों से छुपा देने का फैसला फितरी अमल था। दुराब ने उसकी झिझक महसूस करते हुए भाई होने का फ़र्ज़ निभाते उसका दुपट्टा दुरुस्त किया। सादिया ने शिकम की शुक्र की सांस ली और दुराब की हमराही में स्टेज पर आ गई और खाली झूले पे बैठ गई। बेगैरत इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के लिए ऐसा वाहियात ड्रेस भेजने की? समसाम ने चेहरे पे बर्फीले असरात
सजाए आशिर मलिक को घूरते हुए कहर ज़दा लहजे में कहा। मेहंदी का लिबास दुल्हे के घर से आता था और आशिर ने खुद जानबूझकर ख़रीदा था। मलिक आशिर ने उसकी जानिब देकर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उछाली। ओए साले, बहनोई से तमीज़ से बात कर, तेरी बहन अब मेरी होने जा रही है। अब मेरी मर्ज़ी, उसे जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहनाऊँ या पहनाऊँ ही ना। उसकी बेहुदा बात पर समसाम का पारा हाई हो गया था। उसकी ग्रे शफाफ आंखें सुर्खियां छलकाने लगीं। घटिया इंसान, तुम्हारी ज़ुबान काट कर तुम जैसे कुत्तों को खिला दूंगा अगर मज़ीद बकवास की तो। इससे पहले कि वो गुस्से में आकर उसकी हंसी को अपने ज़ोरदार पंच से ब्रेक्स लगवाता, आशिर बेटा ऐसा करो, तुम सादिया के साथ बैठ जाओ। हमने तो सोचा था लड़के अलहदा और लड़कियां अलहदा बैठेंगी। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते ना, हमारे यहाँ रिवाज है। लेकिन ये हाशिर कह रहे हैं लड़का लड़की को साथ बिठाकर रसम करो, बेशक दुल्हन का चेहरा ना दिखाओ। फ़िज़ा ने उनके पास आकर कहा। समसाम ने हुमा और फ़िज़ा को सामने खड़े देकर नफ़रत से नज़रें फेर लीं। वो मुंह ही मुंह में धीरे से उसे गालियों से नवाजने लगा। कोशिश करके देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। आशिर भी उसकी आंखों में आंखें डाले मजबूत लहजे में बोला। उसका अंदाज अब समसाम की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। समसाम उसके चैलेंज का जवाब देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि फ़िज़ा ने उसे ना उठते देकर उसका हाथ पकड़ा। समसाम बेटा, आलम गर्देजी को दूर खड़े उनके दरमियान तलखी को भाम चुके थे। समसाम की तरफ आते उसे रोकने लगे। उनकी आवाज़ सख्त और नज़रें तंबीही थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आलम गर्देजी ने पास खड़े समसाम के हाथ को थपथपा कर उसका गुस्सा कम करने की कोशिश की और उसकी सिचुएशन को समझते उसे खुद से लगा लिया। उसकी नज़र दूसरी तरफ गई जहाँ स्टेज पर आशिर मलिक क्रोफर से सादिया के साथ बैठा उसे ही देख रहा था। तू क्या कर रहा था अपनी भाभी के साथ? दुराब को स्टेज के पास खड़ा आशिर ने उसे अपने पास आने के लिए कहा। वो उसके करीब आकर थोड़ा सा झुका तो आशिर धीमी आवाज़ में उसके कान के करीब चेहरा किए दांत कचकचा कर बोला, क्यों, तू जल गया? वो भी उसका सिरा था, पीछे कैसे रहता? जानबूझकर उसकी जान जलाने को मज़ाहिया अंदाज में बोला। जलाऊंगा तो तेरी ज़ुबान, जल्दी बोल बहन उसको, वो तीखे लहजे में बोला। हा 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 हा, उसने कहकहा लगाया। ठंड रख यार, मेरी बहन है वो, भाई बनकर लाया था अपनी बहन को। दुराब ने उसे मज़ीद तंग न करते हुए मुस्कुराकर कहा। चल अब दांत न निकाल और निकल ले, पीछे किसी और को भी मौका दे। आशिर ने हल्के पुल्के अंदाज में कहा क्योंकि हुमा और फ़िज़ा हाथ में मेहंदी, तेल और उपटन का थाल लिए उनकी तरफ आईं ताकि रस्म शुरू की जाए। उनके बाद समसाम और महमल की रस्म अदा की जानी थी। सादिया सर झुकाए लपका रही थी कि अपनी कमर पे उसका सरसराता हुआ हाथ महसूस हुआ तो उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। वो झटका खाकर सांस रोक गई। सादिया ने धीरे से सांस अंदर खींची और उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। ये ज़िद्दी सर फिरा लड़का उसे ज़िक पहुंचाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता था। काफ़ी देर से एक ही पोजीशन में बैठे उसका जिस्म अकड़ गया था। प्लीज़ छोड़ें मुझे अभी, वो मध्यम आवाज़ में चीखती हुई जदोजहद कर रही थी खुद को उसके सरसराते हुए लम्स से छुड़वाने की। वो उसकी हरकतों पर महजूज होता मुस्कुराकर उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने लगा। सादिया हनूस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती अपने नाखनों से उसके दूसरे हाथ पर हमला करने लगी। सब बेसूद रहा। कुछ आरामदेह दिन उसके बिना गुजारने के बाद वो शायद भूल गई थी कि ये शख्स कितना शिद्दत पसंद है हर मामले में। मुझे छोड़ दो, वो हकलाने लगी थी। उसके वजूद से उठती महसूर कुन खुशबू उसके हवासों को मुअत्तल करने लगी थी। वहशी इंसान, बिल आखिर उसे मुनासिब लफ्ज़ मिल ही गया था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई होगी। मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ और इस वक्त जो चीज़ मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम हो हनी। उसकी काली सियाह आंखों में चमक थी जबकि लहजा धीमा और मानी खेज था। सादिया चौंक सी गई। ये तब्दीली क्यों? उसने घूंघट में लिपटे हुए चेहरा लिए सर झुकाए हैरानगी से इस्तफसार किया। पहले जायका नहीं चखा था, तब जहरीली लगती थी पॉइजन्स गर्ल। टेस्ट के बाद नाम बदल दिया, वो जू मानी अंदाज में बोला। उसका सरसराता हुआ हाथ अब कमर से होते हुए पैर तक आ रहा था। सादिया के बदन ने झुरझुरी सी ली। उसके गिर्द फैला बड़ा सा दुपट्टा उसकी हरकतों पे पर्दा डाले हुए था। वो उसकी जसारत पे आंखें मीचे घबराई सी थी। या अल्लाह, अब क्या होगा? उसकी हरकतें देखकर उसे अपना नर्वस ब्रेक डाउन होता महसूस होने लगा। उसने खुद में हिम्मत मुजतमा की। इससे पहले कि वो कोई पेशरफ्त करता, सादिया ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। क्या बदतमीज़ी है ये? वो उसके हाथ पीछे झटकने पे गुस्से से बोला। मुझे छूने का हक अभी आपको नहीं मिला, वो ठहरे हुए बाएतमाद लहजे में बोली। क्या बकवास है, बीवी हो तुम मेरी, हक है मेरा तुम पर, वो तिलमिलाकर बोला।
چھپ کر کیے ہوئے نکاح کو میں نہیں مانتی، جب سب کے سامنے کر لیں گے تب حق جتائیے گا۔ وہ دانت کچکچا کر بولی، تم خوش نصیب ہو کہ میں اس وقت تمہاری اتنی بدتمیزیاں اور زبان درازیاں برداشت کر رہا ہوں۔ اس کے کان کے قریب چہرہ کیے درشتی سے کہتے ہوئے پیچھے ہوا۔ عاشر نے اس کی نازک سی کلائی کو اپنے آہنی بازو سے جگڑ لیا۔ سعدیہ در سے بلبلا اٹھی، آواز بند۔ وہ گمبھیر آواز میں تنبیہی انداز میں غرایا، اب کیا مجھے رونے کا بھی حق نہیں ہے، یا اس کا بھی فیصلہ آپ کریں گے؟ درد کو برداشت کرتے اس نے گھونگھٹ میں سے تھوڑا سا چہرہ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک پل میں وہ بالکل نرم ہوتا، لیکن اس کے اگلے ہی پل اسے ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی کہ اس کا انداز اس کے خون کو جما رہا ہے۔ کیوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہی آپ کی بات سنوں، مانوں؟ کیا میرے کوئی جذبات نہیں؟ میں بھی آپ کو انکار کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے وہ پھنکاری۔ اس کی یہ بات اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی کلائی پہ گرفت مزید جمائی کہ اس کی انگلیاں اپنے گوشت میں کھپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے لگا آج اس کا بازو فریکچر ہو ہی جائے گا۔ تم صرف میری ہو ہنی، میں نے تمہیں اپنایا ہے۔ تمہاری روح، تمہارے جسم، تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہے۔ میرے علاوہ کسی کو تم نے دل و دماغ میں بسانے کی ہمت کی تو دیکھنا تمہیں چیر کر رکھ دوں گا۔ دھمکی آمیز لہجے میں وہ غرایا تھا۔ آپ کی باتوں کے زخم جو میری روح کو چھلنی کر چکے ہیں، اب آپ کے یہ الفاظ ان گھاؤں کو مندمل نہیں کر سکتے۔ نفرت ہونے لگی ہے مجھے آپ سے۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے الفاظ تمانچے کی طرح اس کے چہرے پر لگے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی مروڑی، غصے سے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا درندہ پوری طرح سے بیدار ہو گیا تھا۔ عاشر اپنی کلائی کو اس کی جارحانہ گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں وہ جھٹپٹاتے ہوئے دبی دبی سسکی بھرتے رندھی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا چلو اپنی دلہن کو تم بھی اپٹن لگاؤ۔ فضا نے اپٹن والا تھال اس کے آگے کیا تو عاشر نے مٹھیاں بھینج کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا، پھر اپٹن اپنی انگلیوں پہ لگا کر گھونگھٹ میں چھپے ہوئے اس کے گال پر ملا۔ عاشر کے انگوٹھے کے دباؤ نے اس کے گال کو رگڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا جارحیت بھرا انداز سعدیہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ آنے والے پلوں کے بارے میں سوچ کر ابھی سے لرزنے لگی تھی۔ اتنی عوام کے سامنے وہ کس قدر جرأت کے ساتھ، بنا کسی کو محسوس ہونے دیے بغیر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا تھا، تو رخصتی کے بعد نہ جانے کیا کرتا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کپکپانے لگا تھا۔ اینجل، اس نے حیرانی سے دروازے سے اندر داخل ہوتے فلپ اور اینجل کو دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ کوئی خواب نہیں، ایک خوشگوار حقیقت تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود کو اس گھر میں قیدی تصور کرنے لگی تھی، اپنے دوست فلپ اور اینجل کو دیکھنے کے بعد جی اٹھی تھی۔ بھاری لہنگے کا کونا پکڑے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی ان کی طرف گئی اور اینجل کے سینے سے لگ گئی۔ اینجل اس کے یوں گلے لگنے پہ سسک اٹھی۔ اس کے نازک سے وجود کے گرد اپنا بازو مضبوط پھیلائے محمل مسکرا دی۔ محمل نے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ اس کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا محمل۔ میں نے بھی اینجل، محمل نے لگاوٹ سے کہا۔ اینجل خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اب اپنی بہن کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ نئی دنیا اور اس دنیا کے لوگ اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ وہ خود کو مجرم تصور کرنے لگی تھی، جسے جرم کی پاداش قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ اس کے لہجے میں بہنوں کا سا پیار چھلک رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے بعد آپسی گفتگو کرنے لگیں اور فلپ بھی وہیں کھڑا تھا۔ اینجل اس کی کلائیوں میں گجرے پہنانے لگی اور دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ڈریسر پہ پڑی پائل دیکھ کر اینجل کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ یہ کتنی پیاری ہیں، اس نے توصیفی انداز میں کہا۔ تو تم لے لو، محمل نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے ایسے تام جھام پسند نہیں، بس مجبوری کے تحت کر رہی ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ نہیں محمل، یہ تمہارے لیے ہیں، میں کیسے لے سکتی ہوں؟ اینجل نے معصومیت سے اسے انکار کیا۔ چپ کر کے پاؤں رکھو ادھر۔ وہ ڈریسر کے سامنے پڑے سٹول پہ بیٹھی تھی اور اینجل سے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پہ رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا میں خود ہی پہن لوں گی، تمہارا ڈریس خراب ہو جائے گا۔ اینجل نے وہ خوبصورت پائل پکڑ لیں۔ فضا اور ہما اسے لینے کے لیے کمرے کی طرف آئیں۔ انہوں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو فلپ اور اینجل پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ مہمانوں سے بھرا ہوا گھر تھا، وہ چھپتے چھپاتے اندر داخل ہو گئے تھے۔ تم یہیں رہنا، کچھ دیر رسم ہوتے واپس ہوٹل چلے جانا، فون پہ ہم لوگ آپس میں رابطے میں رہیں گے۔ محمل فضا اور ہما کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ہما نے اس کا دوپٹہ اس کے چہرے پہ کر دیا تاکہ اس کا چہرہ چھپ جائے۔
آج تو رسم حنا کی پرجوش تقریب نے دل کے ویران خانے میں ڈیرا ڈالا تھا اور خوشی کسی پائل کی چھم چھم کی آواز جیسے شور کرتی ہوئی گھر بھر میں ناچ رہی تھی۔ پیا نام کی تسبیح کرتی دھڑکنوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور دوپٹے کی اوٹ میں چوڑیاں، نتھلی، جھمکے رقص کنا تھے۔ ساتھ ہی دو پیار بھرے دلوں کے ایک ہونے کا نظارہ بھی بج چکا تھا۔ نہ جانے کون سے دو دلوں کے ملن کا نام آسمانوں پہ لکھا جا چکا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی شفق کی لالی ہاتھوں پر مہندی سجانے کو تیار کھڑی تھی۔ یوں ہی شب پھیلی، تارے چمکنے کے ساتھ ہی خاندان اور دوستوں رشتہ داروں کی بیٹیاں ہاتھوں میں موم بتی سے روشن مہندی بھری پلیٹیں لیے اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج تک آئیں اور اسے اس کے لیے مخصوص کیے گئے پھولوں سے سجائے گئے جھولے پہ بٹھا دیا۔ سمسام وہاں نہیں تھا، اسے شاید کسی کی کال آئی تھی جسے سننے کے لیے وہ لان کے قدرے کم رش والی جگہ پہ گیا تھا۔ سعدیہ اور عاشر کی مہندی کی رسم ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی ایک ساتھ جھولے پہ بیٹھے تھے، جبکہ اب محمل کو رشتہ دار خواتین اپٹن اور مہندی لگا رہی تھی، پھر مٹھائی کھلا رہی تھی۔ محمل نے ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر اینجل کو ڈھونڈا، اسے پلر کے پیچھے ہی وہ کھڑی ہوئی دکھائی دے گئی۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آ کر رسم ادا کرنے کے لیے کہا تو اینجل نے دور کھڑے نفی میں سر ہلایا اور سب کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ کیسے اس کے پاس آئے۔ اس کے بدلے میں محمل نے اسے گھوری سے نوازا تو اینجل نے معصوم انداز میں بے چارگی سے اسے دیکھا، پھر سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر چہرہ چھپاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنے رش میں کسی نے غور نہیں کیا، اس نے ٹیبل سے آ کر اپٹن ہاتھ پہ لگایا۔ اسٹیج کے پاس کافی رش تھا، جھولے کو 3-4 سیڑھیاں اوپر چڑھ کر اسٹیج پہ رکھا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسٹیج پہ آئی، ایک دم وہاں چاروں اطراف میں اندھیرا چھا گیا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ اینجل کا پاؤں اسٹیج پر بچھے ہوئے کارپٹ سے الجھا اور وہ لہرا کر کسی کی گود میں گری۔ ڈر کے مارے اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سمسام جو ابھی کال بند کیے جھولے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی تھائس پہ ایک نرم و نازک گداز سا پھولوں جیسا وجود آ گرا۔ اس اچانک پڑی افتاد پہ بوکھلایا تو وہ بھی تھا۔ چاندنی رات تھی، لیکن ہلکے ہلکے بادلوں نے اس کی روشنی کو پراسرار سا بنا دیا تھا۔ مدھم روشنی میں پرسکوت اسے محسوس ہو رہا تھا تو بس کسی کا خوشبوؤں بھرا ان دیکھا سراپا جو اس کے شانے سے لگا ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اینجل نے اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، اس کا گال سمسام کے گال سے مس ہوا جس پہ اپٹن لگا ہوا تھا۔ وہ کال سن کر آ رہا تھا کہ راستے میں افندی نے اس کے گال کو اپٹن سے بھر دیا تھا۔ سمسام کے گال پر لگا اپٹن اینجل کے گال پہ لگ گیا۔ اپٹن کی محصور کن مہک ان دونوں کو اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک فسوں سا انہیں اپنے سنگ باندھ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اسے کسی انگارے نے چھو لیا تھا۔ اس کی مضبوط بازو کا ہالہ اس کے گرد تھا، اس کے چہرے پر ایک تپش سی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کا پور پور جیسے جلنے لگا تھا۔ اس کی نرم گرم گرفت سے اس کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کب سے اس کی تھائز پہ تھی اس کو کچھ خبر نہیں ہوئی۔ کاٹو تو جیسے بدن میں لہو نہیں والی کیفیت کے مستاق وہ اس گھڑی اس لمبے چوڑے شہزادوں کسی آن بان رکھنے والے شخص کی گرفت میں قید تھی۔ نہ جانے کیسی کشش و طمانینت بھری تھی اس نازک وجود میں جو سمسام جیسا وسیلہ شخص اسے خود سے پیچھے نہیں دھکیل سکا۔ ایک عجب سا سحر برپا تھا رگوں پہ میں سکون سا سرایت کر رہا تھا۔ آپ نے سوچ لیا ہے ہم ہمیشہ ایسے ہی ملیں گے؟ اس کی میٹھی جھرنوں جیسی آواز اینجل کو اپنی سماعتوں میں بازگشت کی طرح سنائی دینے لگی۔ پہلے ہی اندھیرا تھا، مزید اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اس بچانے والے مسیحا کو دیکھنے کی کوشش کی تو اندھیرے میں اس کی گرے شفاف آنکھیں دکھائی دیں جو ایک جگہ ٹھہری کسی کے خیالوں میں گم تھیں۔ اس کے وجود میں برقی روح دوڑ گئی تھی۔ یہ تو وہی آنکھیں تھیں جنہیں وہ اپنے پینٹ سے برش کرتی تھی۔ اسے دھندلا سا یاد آیا تھا تو بس کسی کی لو دیتی آنکھوں سے جسم میں حرارت کا دوڑنا۔ چاہے جانے کے خمار میں وہ بھول گئی، وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بادل چاند کے گرد پہرا چھوڑ کر دور ہونے لگے تھے۔ چاند کی دودھیا روشنی ہر جگہ پھیلنے لگی۔ یہ سب بس چند لمحوں میں وقوع پذیر ہوا تھا، لیکن ان دونوں کو یوں لگا تھا جیسے ایک پل میں ان دونوں نے صدیاں جی لی تھیں۔ اینجل سرعت سے اس کی تھائس سے اٹھتے ہوئے اسٹیج سے نیچے کی طرف بھاگی اور رش میں سے نکلتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ تبھی لائٹ آ گئی تھی۔ سارے گھر میں ایکسٹرا لائٹنگ کی وجہ سے مین پاور پہ لوڈ پڑنے پہ وہ خراب ہو گیا تھا۔ کسی ملازم نے ٹھیک کیا تو چند منٹوں میں لائٹ واپس آ گئی اور چار سو روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئیں۔
روشنی پھیلنے کے باوجود بھی سمسام کو کسی اندیکھی روح کے دور چلے جانے پہ یوں لگا جیسے اچانک نہ جانے کیوں آنکھ جھپکتے ہی خوبصورت جگنوؤں کے جیسے جگمگ کرتا نظارہ گھور اندھیرے میں بدل گیا۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا جو 4 چفیرے کالے رنگ کی حکمرانی طے قرار کر دی گئی؟ آج پھر وہی دن ہے، وہی سحر، وہی شام اور وہی شب ہے جب وہ دونوں ساتھ تھے۔ سمسام نے گل رخ سے کالج کے فنکشن کے بعد اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مگر پہلے کی طرح نہ تو آج کا دن روشن ہوا، نہ سحر کی ٹھنڈی ہوا چلی، نہ ہی شام کو شفق کی لالی نے ہاتھوں کو سجایا، اور رات تو سیاہ کالی رات ہو گئی، ایسی کالی کہ جو اپنے اندر کسی اندھے کنویں کی مانند زندہ انسان کو غائب کر دے۔ کب تک تڑپے گی اور کب تلک درد کے آتش دان میں جلے گی؟ کب تک آخر میری روح بین کرے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے اپنی مردہ خواہشوں کی ناش کو دفنانا پڑے گا۔ اب وہ اپنی زندگی میں گل رخ کے علاوہ کسی اور کو جگہ دینے جا رہا ہے، چاہے اپنے بابا کی خواہش کے لیے ہی صحیح، مگر یہ دنیا کا سب سے زیادہ مشکل ترین کام تھا اس کے لیے۔ وہ سب کو باتوں میں مشغول دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور ساتھ ملحقہ اپنے ZS پیلس میں داخل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی شانوں پہ موجود شال کو کھینچ کر اتارا جس پہ اینجل کے ہاتھ پہ لگا اپٹن لگ گیا تھا، اسے صوفے پر اچھال دیا اور واش روم کا دروازہ کھول کر اندر گیا اور ٹیپ کھول کر اپنے چہرے پر پانی کے چھپاکے مارنے لگا۔ دل پر بہت جبر کرنے کے بعد چاروں ناچار ہمت کر کے آنکھوں نے ان پیار بھرے سپنوں کی ناش کو اٹھایا اور آنسوؤں سے غسل دے کے لحد میں اتار کر صبر کی مٹی تلے دفن کر دیا، پھر آ کر اوندھے منہ بستر پر گرنے کے انداز میں ڈھے سا گیا، خود بے نور ہوئے اس دنیا سے فرار کی تلاش میں، ہوش و حواس گم کیے ہوئے تھا۔ اف، اس کھڑوس سے میری شادی ہو رہی ہے؟ اس نے سمسام کو اپنے ساتھ سے اٹھ کر جاتے دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر محمل کے چہرے پہ ناگواری بڑھ گئی۔ وہ خود ہی سے زیر لب بڑبڑائی، یہ بولتا کم اور زبان سے زیادہ گولہ باری کرتا ہے۔ اس نے جل کر خود ہی سے کہا۔ ہلکے سروں میں میوزک بج رہا تھا۔ عاشر کے رشتے کی ایک عورت مسکرا کر اس کی طرف بڑھی اور اس کے گلابی گالوں پہ ہلکے سے اپٹن لگایا۔ عورتیں اسی طرح ہنسی میں مگن اپٹن کی رسم کو بخوبی انجوائے کر رہی تھیں، کچھ کی نظروں میں اس کے لیے سنجیدگی تھی، کچھ کی نظروں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی، کچھ کی نظروں میں حسد تو کچھ اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت شاندار اور بے مثال شادی ثابت ہونے والی تھی۔ محمل زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہما سے ہر ملنے والی عورت کا تعارف وصول کر رہی تھی، جن سے عنقریب سمسام کی نسبت اس کا بھی رشتہ جڑنے والا تھا۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی، یہی وجہ اسے الجھن کا شکار بنا رہی تھی۔ کس طرح کی شادی تھی یہ؟ کیسے لوگ تھے یہ؟ کس طرح کا تھا یہ فنکشن؟ اس نے پہلی بار ایسی رسمیں دیکھی تھیں۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی۔ کیا تم تھک گئی ہو بیٹا؟ اس کے بازو پر اپٹن لگاتے ہوئے ہما نے نرمی سے پوچھا تو وہ اپٹن کی ٹھنڈک خود کے اندر جذب کرتے دھیرے سے سر اسبات میں ہلا گئی۔ دلہن بہت خوبصورت ہے، یقیناً اس کی خوبصورتی نے ہی تم سب کو اس کی طرف مائل کیا ہوگا۔ عالم گردیزی کے دوست کی بیوی کی بات سے باقی عورتیں بھی اتفاق رکھتی تھیں۔ سمسام چلا گیا ہے، اسی سے پردہ تھا، اب گھونگھٹ اٹھا لو۔ سمسام چلا گیا ہے، اسی سے پردہ تھا، اب گھونگھٹ اٹھا لو، مکمل کھل کر سانس لو، اچھا لگے گا، ہما نے شفقت بھرے انداز میں کہا تو محمل نے آنچل اٹھا لیا۔ فلپ اور اینجل بھی ہوٹل واپس جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ دور کھڑے مہمانوں میں مصروف دراب نے نظر اٹھا کر عورتوں میں گھری بیٹھی اس خوبصورت شہزادی نما شیرنی کو دیکھا جو آج بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اسے ان مہمانوں کی نظر سے اوجھل کر کے کہیں دور لے جائے، جہاں کوئی اس پر نظر نہ جما سکے سوائے اس کے۔ وہ صرف اس کی شیرنی تھی، اسے دیکھنے کا حق بھی صرف اسی کو تھا۔ پہلے تو اسے وہاں دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا، پھر دل ڈوب کر ابھرا کہ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ کیا اس کی خواہشوں کی مدت اتنی قلیل تھی؟ اپنی سوچوں سے باہر نکل کر اس نے گہرا سانس لیا۔ عاشر کی نظر اچانک گھومتی ہوئی محمل پہ پڑی تو پھر پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ غیظ و غضب سے اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ لڑکی اسے چکمہ دے کر فرار ہو گئی تھی اور اب اسی کے سب سے بڑے دشمن کی سیج سجانے جا رہی تھی، یہی سوچ کر اس کے دل میں ابال اٹھنے لگے تھے۔ محمل کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا ذہن سوچوں کے لیے نئے تانے بانے بننے لگا۔
وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ سب سے بات کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دور کھڑے دراب پر پڑی۔ نظر ملتے ہی دراب نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس نے گھبرا کر اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبایا اور نظروں کا رخ پھیر لیا۔ وہ اس وقت کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جیسے خود پر ظلم کر رہی تھی، اسے اس ماحول میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ یہ ماحول، یہ محفلیں اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھیں۔ وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کوئی اسے، سوائے اس مددگار کے جس نے مصیبت کے وقت انجام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس انجان لڑکی کی مدد کی تھی۔ وہ چلتے ہوئے لان سے گھر کی پچھلی جانب مڑ گیا۔ محمل اسے اس طرف جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے چہرے پہ معصومیت لائے دھیرے سے ہما کے کان کے قریب چہرہ کیے دھیمی آواز میں بولا۔ اچھا جاؤ، دیکھنا سنبھال کے، وہ اس کے بھاری ڈریس کی وجہ سے بولی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے سب سے نظریں بچاتے ہوئے دراب کے پیچھے پیچھے اسی طرف بڑھنے لگی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ گیا تھا۔ عاشر نے محمل کو اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر اس کے پیچھے جانا چاہا، لیکن فضا اور ہما نے اسے نہ جانے پھر کسی نئی رسم میں الجھا دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پہ تو وہیں تھا، لیکن اس کا دماغ جھنجھنا رہا تھا۔ اس کی نظریں محمل کے تعاقب میں تھیں۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ جاؤ جا کر اپنی شادی انجوائے کرو۔ ہوا کے چلنے سے اس کا دوپٹہ ڈھلک کر کاندھے پر آ گیا تھا، جس سے کچھ آوارہ لٹیں ہوا کے دوش پر اس کے چہرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ گلابی ہونٹ حیرت سے کھلے رہ گئے اس کی بات سن کر۔ جب ایک ہاتھ سے دوپٹہ پکڑے اور دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو ہموار کرتے، اس نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے پیچھے آئی ہوں؟ بڑی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں، شکل دیکھو پہلے شیشے میں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں تڑک کر بولی۔ تمہاری آنکھوں سے بھی بڑھ کر کوئی آئینہ ہوگا؟ وہ نرم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا۔ دراب کا دل کیا اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں پہ لے کر اس کے گلاب مانگ ٹیکے پر ہلکے سے بوسہ دے، لیکن ابھی وہ اس پہ کوئی حق محفوظ نہیں رکھتا تھا، اس لیے دل کی خواہش پہ جبر کیے رک گیا۔ ہلکے سے سر ہلا کر اس نے دوپٹہ کھینچ کر سر پر رکھا۔ زرد رنگ لہنگا پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بولتے ہوئے رک گیا۔ کیا؟ اس نے بھویں سکیڑے استفسار سے کہا۔ یہی کہ تمہاری آنکھوں کے رستے دل میں اتر چکا ہوں میں، اب چاہو بھی تو میرے سوا کسی اور کو آنکھوں اور دل میں نہیں بسا پاؤ گی۔ وہ حلاوت آمیز لہجے میں دھیرے سے اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ ہونک وہ فک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میرے ساتھ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ اس نے دل کا راز عیاں کرنے کے بجائے چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے سادہ انداز میں کہا۔ پر تم نے میرے بھروسے کو توڑ دیا شیرنی۔ تم جانتی تھی نا کہ میرے دل میں تمہارے لیے فیلنگز پیدا ہو چکی ہیں۔ پھر بھی وہ اس کی آنکھوں میں کچھ بہت قیمتی شے کھو دینے کا خوف آسانی سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ ڈرا ہوا تھا، حالات نے اسے الجھا دیا تھا، اسے توڑ دیا تھا۔ وہ سچ سب سمجھ سکتی تھی۔ شاید تم سمجھ نہیں پا رہے، میری کچھ مجبوریاں ہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ اس نے نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں سمسام کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں، تم سے محبت کروں؟ تم تو بہت اچھے تھے نا، میرے دوست بن گئے تھے، میرے ہمدرد بن گئے تھے، پھر کیسے سوچ لیا یہ سب؟ تم بھی اسی کمینے ملک کی طرح نکلے ہو، دھونس جمانے والے، سخت آواز میں کہتی وہ اس سے دور ہٹنے لگی۔ دراب نے غصے سے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جب غصے میں ہوتی تو انتہائی حد تک ظالم ہو جاتی۔ میں عاشر کی طرح بالکل نہیں ہوں، دھیمی آواز میں وہ سختی سے بولا۔ اس وقت تم میں اور اس ملک میں کوئی فرق نہیں رہا، تم دونوں صرف اپنی خواہش کی تکمیل چاہتے ہو۔ کبھی یہ سوچا کہ میں کیا چاہتی ہوں، میری دلی خواہش کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتی وہ نظروں کا رخ پھیر کر دوبارہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ دراب نے پھر سے اس کا بازو پکڑ لیا۔